अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है औरत पर रवा रखे जाने वाले कुछ और जुल्म की तलाफ़ी। हक़ महर वापस लेना जायज़ नहीं इल्ला ये कि वो फ़ाहिशा मुबय्यना का इर्तिकाब करें। यहाँ पर सूरह निसा की आयत 18 में ये बताया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरीसुन निसा करहा। ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को विरसे में ले बैठो। उन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो। यहाँ पर इस्लाम से क़ब्ल, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इस्लाम से क़ब्ल औरत पर एक ये जुल्म भी होता था कि किसी शख्स के मर जाने पर उसके घर के लोग इसके माल की तरह उसकी औरत के भी ज़बरदस्ती वारिस बन बैठते थे। यानी वो भाई की औरत अगर उसकी दूसरी औरत भी हो सकती है इसमें, क्योंकि इन्हें मर गया तो अब उसकी जो बीवी है इसकी इजाज़त भी नहीं लेते थे। पहले उस ज़माने में क्या करते थे लोग, उसका माल पर भी वारिस बन बैठते थे और यहाँ तक कि उस औरत को भी उसकी रज़ामंदी के बग़ैर उससे निकाह कर लेते या अपने भाई भतीजे से इसका निकाह कर देते। हत्ता के सौतेला बेटा तक भी मरने वाले बाप की औरत से निकाह कर लेता, या अगर चाहते तो उसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाज़त न देते और वो सारी उम्र यूं ही गुजारने पर मजबूर होती। तो इस्लाम ने जुल्म के इन तमाम तरीक़ों से मना फरमा दिया। तो पहले ऐसा होता था और अब ये नॉन मुस्लिम्स में भी ऐसे बातें होती थी कि शादी होने के बाद उन्हें मर गया तो वो औरत उम्र भर बेवगी ज़िंदगी गुजारती थी। इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है। तो या तो उसको दूसरा निकाह करके उसके घर वाले उसको दे देना। हाँ, अगर वो औलाद वाली है तो ये और बात है, वो रह सकती है, लेकिन यह औलाद नहीं है तो अब उसके माल को भी हड़प लेंगे और उसकी औरत बीवी को भी जो है निकाह में ला लेंगे। उसको बाहर क्यों जाने देना, ये हमारे घर की है, हमारे भाई को ऐसो है, ये सामान भी जो है हमारे भाई का है, और औरत को भी जाने नहीं देना निकाह में। उसकी मर्जी नहीं पूछते थे औरत की, ऐसी शादी करते थे, उसके साथ निकाह कर लेते थे। तो ये सरासर जुल्म है। तो आज भी ऐसी नीयतें रख रहे हैं लोग ऐसी नीयतें रखते हैं। अगर उसके नाम से कोई जायदाद ज़मीन कुछ भी रखा है तो उसको भी लेना, घर की चीज़ घर में ही रहना, कहीं को बाहर भेजना, चलो उसको निकाह कर लो, दूसरे भाई को बोलेंगे कि तू निकाह कर ले इसके साथ, इसको भी कहीं को जाने देना। तो इस तरह से वो औरत की मर्ज़ी भी नहीं पूछ रहे उसमें, तो गलत बात है। तो इस तरह का ये मना फरमा दिया है। अल्लाह ताला जो है ऐसी हरकतों से गुरेज करो, ये मना है, नहीं करना ऐसा। अब दूसरी बात यह है कि फिर यहाँ पर एक जुल्म ये भी औरत पर किया जाता था कि अगर खाविंद को वो पसंद ना होती और वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहता तो आज खुद उसे तलाक ना देता। जिस तरह के ऐसी सूरत में इस्लाम ने तलाक की इजाज़त दी है। अगर पसंद नहीं है औरत तो तलाक की इजाज़त है, लेकिन ये तलाक नहीं देकर उसको क्या करता, खूब तंग करना शुरू करता ताकि वो मजबूर होकर हक़ महर या जो कुछ खाविंद ने उसे दिया होता आज खुद वापस करके उससे खुलासी हासिल करने को तरजीह दे। तो इस्लाम ने इस हरकत को भी जुल्म करार दिया।
جیسا ہمارے عنوان میں بتا رہا ہے، عورت پر روا رکھے جانے والے کچھ اور ظلم کی تلافی. تو یہ جو ظالمانہ حرکتیں ہیں یہ اس کی تلافی ہونا چاہیے. جیسا ابھی تلافی کا مطلب کیا ہے، کسی کے حق میں کوئی جائیداد زمین اگر ہے تو اس کو دوسرے بھائی لوگ نہیں دے کر وہ ہڑپ لیتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ حق تلفی کرے. دیکھو اس کی حق تلفی کرے، مار لے کے کھائے، اس کا حق تھا اس کو نہیں دیے بولتے نا. تو یہ حق تلافی کا معنی یہی ہے، یعنی ہڑپ لینا، اپنے اس میں رکھ لینا، اس کا حق اس کو ادا نہیں کرنا. تو یہ ظلم کی تلافی، یہ اس طرح کے ظالمانہ حرکتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ تلافی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور حق مہر واپس لینا جائز نہیں. اب یہاں پر دیکھیے مہر، اب انہیں کیا کر رہا ہے، اس کو مجبور بھی نہیں کر رہا، انہیں چپ ایسا رویہ اختیار کر رہا. ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر جاتا تھا بولے تو آج بھی ہے، نہیں بول کے نہیں. غریب طبقوں میں بہت اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آتا ہے. ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اسے طلاق نہ دیتا. جس طرح کی ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے. اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے. تو آدمی جو ہے کھل کر نہیں بولتا، اس کو خالی اس کے ساتھ جو ہے اس کو تنگ کرتا رہتا. انہیں تنگ آ کے جو ہے جان دے اس کا جو بھی ہے اس کا مہر نہ کو کیا بھی نہ کو، مچ نہیں رہتی، میں چلے جاتا ہوں. میرے ساتھ کیسا بے رخی اختیار کرتا، جھڑکتے رہتا، بات کرے تو ایسا انہیں محبت سے بات ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کا بھی یہ بھی ایک ظلم ہے. تو مرد آدمی جو ہے اس طرح کا ظلم دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے، ہاں یہ آیت میں بتا رہا ہے کہ ایسی صورت میں ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں ان کے ساتھ. ہاں تو اب یہ برائی کرنے والی ایسی بھی عورت ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فاحشہ مبینہ بولے تو کیا؟ کھلی برائی کر رہی ہے، سے مراد بدکاری یا بد زبانی یا نافرمانی ہے، کرتی ہے عورت ایسے کرتی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر کے وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تاکید کرتا ہے مرد کو کہ اگر یہ فاحشہ عورت ہے تو تم کو اختیار ہے کہ تم جو ہے اس کو خلا کرنے پر ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ جو ہے خلا لینے پر مجبور ہو جائے. جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق ہے، تو ایسی عورت سے جو ہے تم کو خلا لینے مجبور کر کے خلا لے سکتے ہیں اور وہ مہر جو ہے واپس خلا لے کے مہر واپس لے سکتے ہیں. یہ حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے. اب اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، میں پچھلے بیان میں بتائی ہوں تفصیل سے. اس میں اگر عورت رہائی چاہتی ہے تو کچھ لے دے کے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا ہی مطلب ہے یہ، جو اس کا مہر وغیرہ جو بھی ہے وہ ضرورت نہیں ہے میرے کو کر کے وہ خلا لے سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز کی بات ہی نہیں ہے. شوہر بھی جو ہے راضی ہو گیا اور وہ بھی خلا لینے پر تیار ہے، تو ہنسی خوشی جو ہے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی 229 آیت میں اس کا حوالہ ملتا ہے وہاں پر بھی. تو اب یہاں پر ہاں اب یہ بے حیائی کی بات آئی. ایسے بہت سارے ہیں لوگ، عورتیں اتنی گندگی رہتی ہے زبان میں، کس طرح سے محبت سے بھائی چارگی سے رہنا گھر میں، وہ بالکل نہیں. فاحشہ ہے نا، بد کلامی کرنے والے بد چلن لوگ عورتیں،
تو باہر والوں سے بھی ان کے دوستانہ تعلقات رکھ رہے، یا باہر کسی سے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی سے بات کر رہے، غیر مردوں سے بھی ان کے ہنسی مسخرہ ہو رہا، تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں، بدکاری میں آتے ہیں، اور بد زبانی ہے، نافرمانی ہے، منہ کو جیسا آیا ویسا بول رہی ہے شوہر کے سامنے، تھوڑا بھی ادب لحاظ نہیں ہے، غیر مردوں کو سامنے، شوہر کے سامنے جو ہے ایسی حرکتیں کرتی ہے تو شوہر کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی عورت کو جو ہے وہ مجبور کر کے جو ہے خلا لینے پر مجبور کر سکتا ہے وہ، اور وہ حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حق دیا ہے واپس لینے کا۔ تو اب یہاں پر اور ایک بات یہ آ رہی ہے، تو وَآشِرُهُنَّ، وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، جیسے وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ گو تم انہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو، اللہ تعالیٰ ان میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اب یہاں دیکھیے یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس میں قرآن میں تاکید کی گئی ہے کہ احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے، لا یفرق مومن مومنۃ ان سخط منها خلقا، تو اب یہاں پر کیا ہے، مرد اگر یعنی شوہر مومن ہے اور بیوی مومنہ ہے، دونوں بھی نیک ہیں، اور تو ایسے لوگوں کو بغض نہیں رکھنا چاہیے، دونوں بھی بغض یعنی کینہ ہے، حسد ہے یا دشمنی ہے ایک دوسرے نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تو اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے، گو کہ انہیں نیک ہے، ان بھی مومن ہیں، مومنہ ہے، دونوں بھی اچھے ہیں، نیک سیرت ہیں، لیکن کوئی ایک چیز اس کو پسند نہیں ہے، آدمی کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ صبر سے کام لو۔ ہو سکتا ہے ایک عادت اس کی پسند نہ ہو تو دوسری عادت اچھی ہو سکتی ہے، اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے۔ اب دیکھیے، اب ایک چیز اگر اس میں اچھی نہیں ہے، بار بار چڑھتا ہے اس سے، لیکن دوسری باتیں اس میں عادتیں اچھی بھی ہیں، تو اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اگر ان کو نیک اولاد بھی اگر ہو گئی، اگر صبر سے کام لے رہا ہے تو اولاد ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، تو بچے بھی اچھے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اچھے خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، اخلاق والے نکل رہے ہیں، تو کتنی بڑی خوبی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت سے کام لینے کے لیے تاکید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ دیکھیے کاروبار کی بات بھی آ رہی ہے، اگر بولتے نا آج کا گھروں میں بھی بولتے ہیں ایسا، کچھ لوگ اچھے نیک صفت لوگ جو رہتے ہیں گھر میں، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک چیز کو تم بار بار اس کو چڑھتے رہتے، اب دیکھو انہیں حمل سے بھی ہے، بچے ہوں گے تو اچھے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، صبر سے کام لو، اولاد تو ہو رہی نا، کیوں گڑبڑ کر رہے اس کو، اس کے ساتھ جھڑکنا نہیں، ایسا اچھا حسن سلوک پیش آنا، اس کے ساتھ محبت سے رہو۔ تو یہ بڑوں کا بھی کام ہے، بچوں کو جو ہے نصیحتیں تاکید کرنا، بچوں کو اپنے بیٹوں کو، تو اگر یہ نہیں کریں گے اور ان کو شے دیتے بیٹھیں گے
تو ایسا شے دینے سے بھی بہت بڑے نقصانات ہیں. غیر ضروری جو ہے پینا کھانا شروع کر کے اور شے دیتے جاتے بڑے لوگ ماں باپ، اور وہ بیوی کو جو ہے مار پیٹ بھی کرنا لگتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ حمل سے بھی ہے تب بھی نہیں چھوڑتا. ایسے جاہل لوگ بھی ہیں، ایسے ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو مارنے کا ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ پیٹ میں اس کے بچہ ہے، اس کا بچہ ہے، اس کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں تو آگے اس کو کیسے وہ تولد ہوگا، صحت مند ہوگا نہیں ہوگا، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. بس مارتے جاؤ، اس کی توڑو گمر. انہیں بہت بدماش ہے، انہیں ایسا بولے سنتی نہیں، ایسا جواب دیتی، ایسی ہے ویسی ہے. غیر ضروری ہے شک کر کے جو ہے اس کو صبر نہیں کر کے جلد بازی کر کے اس کو مار توڑ بھی کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہونے کے بعد وہ یا تو معذور پیدا ہو جائے گا، کسی بھی اعضاء اس کے خراب ہو سکتے ہیں. ایسا ہو بھی رہا ہے، نہیں بول کے نہیں، ایسا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جلد بازی کر کے شیطانی فعل ہے، یہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا. تو اس میں صبر اور برداشت سے کام لینے کے لیے تاکید کیے حضور بھی ایسے بتا رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے، وغیرہ وغیرہ. افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا سی باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں. ذری سی غلطی ہے، اب یہ معمولی سی بات ہے، پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. اب مار پیٹ کرتے یا پھر اس کو جھڑک رہے، محبت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گی؟ تمہارے نکاح میں آئی ہے، اس کو لے کے چلنا تو ہے، اس کو سنبھال لے کے چلو. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے. تو یہ تمام چیزیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے، کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں بتایا؟ چلو ہم کو گمراہ ہو گئے. ہم ہر چیز کھل کر کتابوں میں قرآن میں آیا ہے، تو ہم کیوں اس پر عمل نہ کریں؟ عمل کرنا چاہیے. افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا سی باتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، اب حق طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے مرد کو، یہ حق دیا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ظالمانہ طریقے سے کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالت میں استعمال کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے، عورت پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے. علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. اب دیکھیے اسلام کی بدنامی کیا ہے. اس میں اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا. یوں لوگ سمجھ رہے ہیں، نان مسلمس لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، ارے اسلام ایسا کیسا ہے جی، اس کو مرد کو جو ہے حق طلاق کا حق بھی دیا اور ظلم کرنے کا بھی اختیار دے رہا، ظلم بھی کر رہا عورت کے اوپر، تھوڑا بھی صبر سے کام لے رہا نہیں، بچہ بھی ہو رہا اس کا، پھر بھی ایسا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے. تو یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے. اب دیکھیے، یہ یقین ہو رہا لوگوں کو، صحیح سچ مچ میں اسلام ایسا ہے. دیکھو قرآن میں بھی ایسا دکھا رہا ہے، ظلم کرتے ہیں لوگ، ایسا کرتے ہیں ویسا نہیں کرنا بولے تو بھی کرتے ہیں. اب تو کیا کریں گے؟ اس کو قرآن سے ہٹ کر انہوں جا رہے ہیں. قرآن ہم کو نہیں سکھا رہا کہ غلط راستہ پکڑو، جہالت پہ اترو، عورتوں کو اتنی تکلیف دو، ظلم دو، ایسا نہیں بتا رہا. صبر سے کام لینا ہے. اگر تم کو ناپسند ہے عورت، دوسری عورت بھی اگر تم کو لانا ہے، اگر تم خزانہ بھی اگر دیے ہوں گے اس عورت کو، تو بھی جو ہے واپس مت لو. یہ بھی بتا رہا ہے واپس نہیں لینا چاہیے. آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا. قنطارا کے معنی کیا ہیں؟ کافی رقم ہے، خزانہ ہے وغیرہ، کچھ بھی، بہت سارے دولت ہے تمہارے پاس، یہ دے کر بھی جو ہے واپس لے رہے ہیں تم. کیا تم اسے ناحق اور کھلا
گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ اس طرح سے سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا. ہاں، یہ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ. تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو؟ ہاں، اور وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے. ہاں، ابھی دیکھیے عہد و پیمان لے رکھا ہے، کیا کیا مطلب ہے اس میں؟ ہاں، خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے. خنتار خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں. یہاں پر لفظ آیا ہے خنتار، تو یہ واپس لینا نہیں ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، واپس نہیں لے سکتے. اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم، بہتان اور کھلا گناہ ہوگا. ایک دوسرے سے مل چکے ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہم بستری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بیان فرمایا ہے. مضبوط عہد پیما سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا. اب زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم کا عموم ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی. حضرت ابن عباس سے بھی یہ بات مروی ہے اور علماء اس کے قائل ہیں. اب یہاں دیکھیے، اب باپ کے جو نکاح ہوا تھا ماں سے، اس کا دوسری بیوی کا بیٹا، وہ سوتیلی ماں باپ مرنے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیتا تھا. پہلے یہ دور جاہلیت، زمانے جاہلیت میں تھا یہ. آج یہ بہت بے حیائی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، یہ نہیں کر سکتے. اور جو تم جہیز مہر وغیرہ جو بھی اس کو دیے ہیں وہ ادا کرے ہیں، واپس نہیں لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ تم اس کو بلا وجہ مجبور کر کے جو ہے اس کو خلا پر مجبور کر رہے ہیں. ہاں، مجبور کر دے رہے ہیں. تو اب اس میں وہ خود ہی سے جو ہے خوشی سے وہ خود چھوڑ کے چلے جانا. تو اب یہاں پر کس کا قصور ہے؟ وہ عورت کا نہیں ہے. آدمی خود جو ہے اس کو ایسا مجبور کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے اسے، ایسا تنگ کر کے جو ہے اس کو مہر واپس انہیں خود اپنا خلاصی کر کے نکل جانا. تو یہ غلط سلط الزامات ڈالنا عورتوں کے اوپر، یہ نہایت ہی ظلم ہے. یہ عورتوں پہ ظلم ہے. یا یہ چلو فاحشہ عورت ہے، فاحش کلامی کرتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود کھل کر بتا رہا ہے کہ ایسی عورتوں کو تم جو ہے مجبور کر دو کہ وہ خلا لے لے اور حق مہر جو ہے واپس لے سکتا ہے، مرد واپس لے سکتا ہے. یہ تو کھل کر بتا رہا ہے کیونکہ فاحشہ عورت ہے یہ، تو اس سے نبھاؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات درست ہے. لیکن معاشرت دوسری جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ 19ویں آیت میں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دیا ہو، یہ 19ویں آیت میں بتایا ہے، تو اس سے واپس نہیں لینا چاہیے. حق مہر آدمی کو حق ہے اس وقت جب وہ فاحشہ ہے، تب وہ لے سکتا ہے. نہیں تم خود ہو کہ اس کو ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے خود سے خلاصی کر کے چلے جانا، تو یہاں پر حق مہر لینا غلط بات ہو سکتی ہے. کچھ لوگ بھی جو ہے عورت لڑکی کے گھر والے بھی یا لڑکے کے گھر والے بھی جو ہے اس عورت سے نبھاؤ نہیں کرنا کر کے
وہ لوگ بھی جو ہے اکساتے رہتے ہیں لڑکے کو، ایسا اکساتے ہیں کہ ہاں بیٹا کر دو، ایسی صحیح نہیں ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑکی اچھی نہیں ہے، ایسا بولتی ویسا بولتی، یوں توں کر کے اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے مجبوراً جو ہے کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ نفرت شروع کر دیتا ہے، اور یا تو اس کو جھڑکنا یا پھر مجبور کرنا، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں اور یہ سب ظلم ہے دیکھیے. تو اسی لیے یہ عنوان یہی بتا رہا ہے، ظلم کی تلافی، حق مہر واپس لینا جائز نہیں. تو کہاں پر جائز نہیں ہے اور کہاں پر جائز ہے، یہ دونوں باتیں بتا رہی ہوں میں. جہاں فاحشہ عورت ہے، فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کر رہی ہے، تو وہ ایسی عورت کے سے جو ہے واپس لینے کا حق ہے، حق مہر لے سکتا ہے، وہ اپنا حق رکھتا ہے واپس لینا کر کے مہر، کیونکہ یہ فاحشہ عورت ہے. لیکن جن کو واپس لینا جائز نہیں ہے وہ ایسی عورتیں ہیں جہاں پر وہ کچھ کر رہی نہیں ہیں، لیکن وہ خود پسند نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں پسند کر کے اس کو جو ہے ایسا مجبور کر رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے خود خلاصی کر لینا، نکل جانا گھر سے، تو از خود واپس کر کے اسے خلاصی کرنے کو ترجیح دے. تو اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے. نہ ایسا، یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی ظلم ہے. جو کیا ظلم ہے، باپ مرنے کے بعد اس کو بغیر اس کی مرضی کے نکاح کر لینا، اس کے مال کو ہڑپنا، اس کی جائیداد کی طرح اس کا بھی استعمال کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اور اس طرح سے مجبور کرنا عورت کو، وہ خلاصی کر کے واپس کر کے چلے جائے، یہ بھی جرم ہے، ظلم ہے. تو اب بدکاری کی بات آ رہی ہے. بدکاری میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فاحشہ عورت سے جو ہے تم حق واپس لے سکتے ہو، مہر جو دیے ہیں واپس لے سکتے ہیں، اس کو پابندی نہیں ہے، اس کو ظلم قرار نہیں دیا ہے، جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق ہے. اب اس کے حوالے میں سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، جو پچھلی بار ہوا ہے بیان، 229 آیت نمبر بقرہ کی، تو اس میں تھا. اب یہ جو ہے سورہ نساء کی آیتوں میں یہاں پر بتایا ہے. ہاں، حسن معاشرت کا بھی حکم ہے، قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیے ہیں، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے. تو اس طرح سے مومن عورت، مومن مرد جو ہے بغض نہ رکھے، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرے، کینہ نہ رکھے، اور اس کی ایک عادت اسے اگر ناپسند ہے تو دوسری عادت اچھی ہو سکتی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو نیک اولاد بھی دے دے گا، اور پھر اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا. تو اس طرح سے جو ہے صبر کرنا چاہیے مرد کو، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر کے جو ہے کیا کرتے ہیں، ذری سی بات پر جو ہے بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں. اس طرح سے اسلام کا ایک مذاق ہو رہا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی بڑے حقوق، اچھے حقوق دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے، لیکن مرد جو ہے اس کا استعمال غلط کر کے اس کو ظلم دیتے ہیں. اور بس یہ مرد کو طلاق کا حق ہے بول کے اس کو جو ہے ظلم کرنے کا اختیار بھی ملا. دیکھو ایسے بول کے نان مسلم لوگ جو ہے اسلام کو انگلی اٹھاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اسلام کا طریقہ، یہ ایسا ویسا، تمہارے مسلمان اسلام میں ایسا کیوں ہے بول کے سوال کرتے ہیں. تو ہم اتنی بڑی خوبی ہے اس کے اندر، تو ہم اس کو خراب کر دے رہے ہیں، ماحول کو خراب کر دے رہے ہیں. اور لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں، ارے صحیح بات ہے نا، طلاق بھی انہیں دیا تھا، اور پھر آپ ظلم دے رہا، طلاق دیے بعد انہیں کہیں کو نہیں جاری، اب پھر ظلم دے رہا. دیکھو انہیں تو صحیح ہے، انہیں ہٹ رہی نہیں نا، گھر سے نہیں جا رہی نا، تو ظلم دینے والا تو انہیں. تو اس طرح سے باتیں پھیلتی ہیں. تو اب ماں طلاق کیوں دیا انہیں طلاق؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو حسن معاشرت کا حکم دے رہا ہے، تو وہ نہیں کر کے جلد بازی کر کے تم دے رہے ہیں. تو اس میں کیا برائی تھی؟ ایک اچھائی بھی تو ہے، ایک برائی ہے تو ایک اچھائی بھی ہے. وہ اچھائی کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ اچھائی کو پکڑ کے چلنا چاہیے. زندگی کیا ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لینا. اور عورت اور مرد دونوں بھی جو ہے اگر مومنہ ہیں تو یہ اللہ کے پاس اپنے کو خود کو بھی جواب دینا ہے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا نہیں کریں.
اولاد کے لیے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری باتیں قرآن میں تفصیل سے دیا ہے. تو اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگ، اور بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے. تو لوگ جو ہے یقین کر لیتے ہیں کہ اسلام صحیح میں ایسا ہے. نہیں جاننے والے لوگ کیا کریں گے، نان مسلمس ہے، بولتے ہیں کہ اسلام ایسا کیسا ہے جی، تمہارے پاس جو ہے مرد کو طلاق کا حق بھی دے رہا اور ظلم بھی دیتا، اس کا بھی ظلم دینے کا اختیار بھی اس کو ہے. تو غلط ہے، یہ ظلم کا اختیار نہیں ہے. سنبھال کے لے کے چلنا ہے اس کو. انتظار کرو، صبر کرو، اور بچوں کی زندگیاں کو خراب ہونے سے روکو. اور بس یہ ہدایت ہے اور تاکید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ نساء میں اس کی تاکید ہوئی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ مرد حضرات بھی صبر سے اور سنبھال لے کے چلنا چاہیے عورتوں کو، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے.